के अंधेरे में एक नूर मेरे लिए। I like what you're doing. बस इसी तरह अली की दुखते रग पर अपना हाथ रहने दो। मैं भी यही चाहती हूँ। मैं अली को अजियत देना चाहती हूँ। और किसी को अजियत में देखने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? उसकी वीकनेस को टारगेट करना। ऐसा क्या खास है इस जगह? ये जगह अली खान के दिल के बहुत करीब है। नहीं। इस वक्त उसकी सबसे बड़ी वीकनेस। मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे? मैं अली की वीकनेस को टारगेट करना नहीं चाहती। दादी तुम्हारे रवैये से बहुत हर्ट हूँ। मैं भी बहुत हर्ट होती हूँ जब वो मुझे तुम्हारे करीब करने की कोशिश करती है। मैं अली को कमजोर करना चाहती हूँ। तुम क्यों खुद को और मुझे खतरे की दलदल में घसीटती जा रही हो? हम अली खान के साथ दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। तो खेल का मजा आने लगा है। अब हर बाजी हमारी और मार। मैं कहा था ना तुमसे कि सरप्राइज है, तो ये रहा सरप्राइज। अंधेरों के बादशाह के कदम आहिस्ता आहिस्ता सलीम की तरफ बढ़ रहे थे। जमीन इसके वजन से लर्ज रही थी और इसकी सुर्ख आंखों से निकलने वाली रोशनी पूरे मैदान को खून के रंग में रंग रही थी। सलीम शदीद जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा था। इसके जिस्म में दर्द की लहर दौड़ रही थी। इसने उठने की कोशिश की मगर इसके बाजू कांप रहे थे। चंद लम्हों बाद अंधेरों के बादशाह ने अपने दियो हिकल हाथ बुलंद किया। ये जंग खत्म हो चुकी है। इसकी गरजदार आवाज पूरे शहर में गूंज उठी। शहर के लोग खौफ से आंखें बंद करने लगे। इन्हें यकीन हो चुका था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन ऐन उसी वक्त नूरे अजल तलवार अचानक नीली रोशनी से चमक उठी। इतनी शदीद रोशनी के पूरा मैदान रोशन हो गया। अंधेरों के बादशाह ने पहली बार अपनी आंखें ढांप ली। इसी लम्हे बूढ़ा बुजुर्ग दौड़ता हुआ आया। इसने जमीन से तलवार उठाई और सलीम के हाथ में दे दी। अभी नहीं, वो जोर से बोला, तुम्हें जिंदा रहना होगा। अगले ही लम्हे इसने अपनी जेब से एक चमकता हुआ नीला पत्थर निकाला। पत्थर से ताकतवर रोशनी निकलने लगी। अचानक इन दोनों के गिर्द एक रोशन दायरा बन गया और फिर वो गायब हो गए। अंधेरों का बादशाह गुस्से से चीख उठा। इसकी आवाज से पूरा शहर लर्ज गया। तुम मुझसे ज्यादा देर तक नहीं छुप सकते। जब सलीम ने दोबारा आंखें खोली तो वह एक अजनबी मुकाम पर था। इसके सामने बुलंदो बाला पहाड़ खड़े थे। फिजा में अजीब सी खामोशी थी। हवा ठंडी और भारी महसूस हो रही थी। बूढ़ा बुजुर्ग चंद कदम दूर खड़ा था। सलीम ने कमजोर आवाज में कहा, हम कहाँ हैं? बुजुर्ग के चेहरे पर संजीदगी छा गई। मौत की वादी, ये नाम सुनते ही सलीम का दिल धड़क उठा। इसने बचपन से इस वादी के बारे में खौफनाक कहानियां सुन रखी थी। कहा जाता था कि जो शख्स यहाँ दाखिल होता है वो या तो पागल हो जाता है या हमेशा के लिए गायब हो जाता है, लेकिन इसके पास अब कोई और रास्ता नहीं था। वो दोनों वादी के अंदर दाखिल होने लगे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए माहौल मजीद अजीब होता गया। कभी इन्हें दूर लोगों की चीखें सुनाई देती, कभी ऐसा लगता जैसे कोई और इनका पीछा कर रहा हो, मगर पीछे मुड़ने पर कोई नजर ना आता। कई घंटों के सफर के बाद वो एक कदीम दरवाजे के सामने पहुंचे। ये दरवाजा पहाड़ के अंदर बना हुआ था और इस पर अजीब निशानात कुंदा थे। दरवाजे के ऊपर एक जुमला लिखा था, सच्चाई जानने वाला कभी पहले जैसा नहीं रहता। सलीम के दिल में बेचैनी पैदा हो गई। बुजुर्ग ने दरवाजा खोला। अंदर एक बहुत बड़ा हाल मौजूद था। हजारों साल पुराना हाल। दीवार पर कदीम तस्वीरें बनी हुई थी। सलीम इन तस्वीरों को गौर से देखने लगा। पहली तस्वीर में एक अजीम जंग दिखाई गई थी। दूसरी तस्वीर में नूरे अजल तलवार थी। तीसरी तस्वीर में एक नौजवान जंगजू खड़ा था। लेकिन चौथी तस्वीर देखते ही सलीम के कदम रुक गए। इसका चेहरा जर्द पड़ गया क्योंकि इस तस्वीर में मौजूद जंगजू बिल्कुल सलीम जैसा नजर आ रहा था। चेहरा, आंखें, हत्ता के लिबास भी तकरीबन वैसा ही था। सलीम हैरत से बोला, ये कौन है? बूढ़े बुजुर्ग ने गहरा सांस लिए। ये तुम्हारा जद नहीं, ये तुम खुद हो। सलीम के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। क्या मतलब? बुजुर्ग
آہستہ آہستہ بولا تم صرف وارث نہیں ہو، تم وہی روح ہو جو ہر 500 سال بعد دوبارہ پیدا ہوتی ہے۔ سلیم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ کیا؟ بزرگ نے سر ہلایا۔ 500 سال پہلے بھی تمہیں نے اندھیروں کے بادشاہ کو شکست دی تھی، اور اس سے 500 سال پہلے بھی تم بار بار اس دنیا میں واپس آتے رہے ہو، لیکن ہر بار اپنی پچھلی زندگیوں کی یادداشت کھو دیتے ہو۔ سلیم کے ہاتھ کانپنے لگے، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ تبھی اچانک ہال کے وسط میں موجود ایک قدیم پتھر روشن ہونے لگا، پتھر سے سنہری شعاعیں نکلنے لگی، اور چند لمحوں بعد سلیم کے ذہن میں عجیب منظر دکھائی دینے لگا۔ وہ خود کو مختلف زمانوں میں دیکھ رہا تھا، کبھی ایک قدیم جنگجو، کبھی ایک بادشاہ، کبھی ایک سپاہ سالار، اور ہر زندگی میں وہ ایک ایسا دشمن ہی لڑ رہا تھا۔ اندھیروں کا بادشاہ اچانک ایک منظر ابھرا۔ یہ منظر پہلے تمام مناظر سے مختلف تھا۔ اس میں اندھیروں کا بادشاہ کسی دشمن کی طرح نہیں بلکہ ایک دوست کی طرح اس کے سامنے کھڑا تھا۔ دونوں ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، اور ایک دوسرے سے مکمل اعتماد کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ سلیم چونک گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ بزرگ کے چہرے پر خوف نمودار ہوا، کیونکہ وہ بھی یہ منظر دیکھ چکا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے لرزتی آواز میں کہا، او نہیں۔ سلیم نے فوراً پوچھا، کیا ہوا؟ بزرگ نے جواب دیا، ایک بہت بڑا راز ہم سے چھپا رہ گیا تھا۔ اندھیروں کا بادشاہ ہمیشہ سے تمہارا دشمن نہیں تھا، وہ کبھی تمہارا سب سے قریبی دوست تھا۔ یہ سنتے ہی سلیم ساکت رہ گیا، مگر اس سے بھی بڑا جھٹکا ابھی باقی تھا۔ اچانک ہال کی زمین ہلنے لگی۔ یہ سنتے ہی سلیم ساکت رہ گیا، مگر اس سے بھی بڑا جھٹکا ابھی باقی تھا۔ اچانک ہال کی زمین ہلنے لگی، دیواروں میں دراڑیں پڑنے لگی، اور ایک خوفناک آواز گونجی، آخر کار تم سچائی معلوم ہو گئی۔ سلیم نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، اور جو منظر اس نے دیکھا اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ ہال کے دروازے اندھیروں کے بادشاہ خود کھڑا تھا، اور اس کے چہرے پر ایک پر اسرار مسکراہٹ تھی۔ ہال کی فضا اچانک بوجھل ہو گئی، دیواروں پر لگی مشعلیں ایک ایک کر کے بجھنے لگیں، اور پوری کمرہ سرخ روشنی میں ڈوب گیا۔ سلیم کی نظریں دروازے پر کھڑے اندھیروں کے بادشاہ پر جمی ہوئی تھی، لیکن اس بار کچھ مختلف تھا۔ پہلی بار سلیم نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ خوفناک ضرور تھا، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی اداسی بھی موجود تھی، ایسی اداسی جو صدیوں کے درد کی گواہی دے رہی تھی۔ بوڑھا بزرگ فوراً سلیم کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی باتوں میں مت آنا، وہ چوکا، یہ دھوکہ دے گا۔ مگر اندھیروں کا بادشاہ ہنسنے کی بجائے خاموش رہا، پھر آہستہ آہستہ بولا، دھوکہ؟ اصل دھوکہ تو تم لوگوں نے دیا تھا۔ اس کی آواز میں غصے سے زیادہ درد تھا۔ سلیم حیران رہ گیا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اندھیروں کے بادشاہ نے اپنا ہاتھ بلند کیا۔ اچانک اس کے درمیان ہوا میں روشنی کا ایک دائرہ نمودار ہوا۔ اس دائرے میں ماضی کے مناظر ظاہر ہونے لگے۔ 5000 سال پہلے اس دنیا میں روشنی اور تاریکی کے درمیان کوئی جنگ نہیں تھی، دونوں طاقتیں ایک ساتھ موجود تھی، اور ان دونوں طاقتوں کے محافظ دو دوست تھے، ایک کا نام سلمان تھا اور دوسرے کا نام ازلان۔ سلمان روشنی کا محافظ تھا، ازلان تاریکی کا محافظ، مگر دونوں میں بھائیوں جیسا رشتہ تھا۔ وہ ایک ساتھ بڑے ہوئے تھے، ایک ساتھ لڑے تھے، اور ایک دوسرے کے لیے جان دینے کو تیار رہتے تھے۔ اس وقت دنیا میں امن تھا، لیکن پھر ایک دن چند طاقت کے بھوکے حکمرانوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں تمام طاقت صرف اپنے ہاتھ میں چاہیے۔ انہوں نے روشنی اور تاریکی کے درمیان نفرت پیدا کر دی، جھوٹ پھیلایا گیا، سازشیں کی گئی، اور آخر کار دونوں طاقتوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ سلیم حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک منظر بدلا۔ اس نے دیکھا کہ ازلان کو دھوکے سے قید کیا جا رہا ہے۔ وہ چیخ رہا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں، مگر کوئی اس کی بات نہیں سن رہا۔ پھر اس پر ایک خوفناک جادو کیا گیا، جس نے آہستہ آہستہ اس کے دل کو تاریکی میں بدل دیا۔ سال گزرتے گئے، صدیاں گزرتی گئیں، اور وہی ازلان آخر کار اندھیروں کا بادشاہ بن گیا۔ منظر ختم ہوا، حال دوبارہ خاموش ہو گیا۔ سلیم کے چہرے پر حیرت تھی، تو تم ہمیشہ سے برے نہیں تھے؟ اندھیروں کے بادشاہ نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، نہیں، میں بھی کبھی تمہاری طرح تھا۔ میرا جرم صرف اتنا تھا کہ میں غلط لوگوں پر بھروسہ کر بیٹھا۔ تبھی بوڑھا بزرگ غصے سے چلایا، جھوٹ، یہ سب جھوٹ ہے۔ لیکن اسی لمحے سلیم کو کچھ عجیب محسوس ہوا۔ بوڑھے شخص
شخص کے گلے میں ایک سنہری لاکٹ لٹک رہا تھا، وہی لاکٹ جو سلیم نے ماضی کے مناظر میں ان سازشی حکمرانوں کے گلے میں دیکھا تھا۔ سلیم کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ لاکٹ! بزرگ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس نے فوراً لاکٹ چھپانے کی کوشش کی، مگر اب بھی بہت دیر ہو چکی تھی۔ اندھیروں کا بادشاہ آہستہ سے ہنسا۔ آخرکار تم نے دیکھ لیا۔ سلیم نے حیرت سے بزرگ کی طرف دیکھا۔ تم کون ہو؟ کمرے میں چند لمحے خاموشی رہی، پھر بزرگ نے گہرا سانس لیا اور اس کا جسم بدلنے لگا۔ اس کے بال سیاہ ہونے لگے، جھریاں غائب ہونے لگی اور چند لمحوں میں وہ ایک مکمل مختلف شخص بن چکا تھا۔ سلیم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، کیونکہ اس کے سامنے کھڑا شخص کوئی بزرگ نہیں تھا، بلکہ ان قدیم سازشی حکمرانوں کی نسل کا آخری وارث تھا۔ ہاں، وہ زور سے بولا، میں نے تم سب کو دھوکہ دیا۔ صدیوں سے میں نے ہر بار تمہیں اور ازلان کو ایک دوسرے کے خلاف لڑایا، کیونکہ جب تک تم دونوں لڑتے رہو گے ہماری طاقت قائم رہے گی۔ سلیم کے قدم ڈگمگا گئے، اس کا ذہن گھومنے لگا۔ تو کیا اتنی صدیوں سے جو جنگ چل رہی تھی وہ ایک جھوٹ تھی؟ اندھیروں کا بادشاہ خاموشی سے بولا، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں سلیم، اصل دشمن وہ ہے جو ہمیشہ پردے کے پیچھے رہا۔ لیکن اس سے پہلے کہ سلیم کچھ کہتا، وہ شخص زور سے ہنسنے لگا۔ پوری وادی لرزنے لگی اور زمین پھٹنے لگی اور پہاڑوں کے اندر سے ایک عجیب طاقت نکلنے لگی۔ اندھیروں کا بادشاہ اچانک خوفزدہ ہو گیا۔ پہلی بار واقعی خوفزدہ نہیں، اس نے سرگوشی کی، اسے نہیں جگانا چاہیے تھا۔ سلیم نے حیرت سے پوچھا، کسے؟ اس شخص نے پاگلوں کی طرح کہکا لگایا، تم دونوں صرف مورے تھے، اصل بادشاہ تو ابھی سو رہا تھا۔ اچانک پوری زمین ہل گئی، پہاڑ درمیان سے پھٹ گیا اور اس کے اندر سے ایک دیوہیکل سنہری آنکھ نمودار ہوئی، اتنی بڑی آنکھ کہ پورا محل اس کے سامنے ایک کھوکھلونا لگ رہا تھا۔ سلیم، اندھیروں کے بادشاہ اور وہ سازشی شخص تینوں ساکت رہ گئے، کیونکہ انہیں احساس ہو چکا تھا کہ جس جنگ کو وہ دنیا کی سب سے بڑی جنگ سمجھتے تھے وہ تو اصل خطرے کا صرف آغاز تھی، اور اب کچھ نہیں جاگ چکا، اور اب کچھ ایسا جاگ چکا تھا جو ہزاروں سال پہلے سے قائد تھا۔ پہاڑوں کے اندر نمودار ہونے والی دیوہیکل سنہری آنکھ خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی، مگر اس خاموشی میں بھی ایسا خوف چھپا تھا کہ سلیم کے جسم کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا۔ زمین مسلسل لرز رہی تھی، پہاڑوں میں دراڑیں پڑ رہی تھی، آسمان کا رنگ بدل رہا تھا اور دور دور تک سمندر طوفانوں کی طرح بے قابو ہو رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا کسی عظیم تباہی کے دہانے پر کھڑی ہو۔ سلیم نے اپنی تلوار مضبوطی سے پکڑ لی۔ یہ کیا ہے؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ پہاڑ کے اندر نمودار ہونے والی دیوہیکل سنہری آنکھ خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی، مگر اس خاموشی میں بھی اس خوفناک چھپا ہوا تھا، مگر اس خاموشی میں بھی ایسا خوف چھپا ہوا تھا کہ سلیم کے جسم کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا۔ زمین مسلسل لرز رہی تھی، پہاڑوں میں دراڑیں پڑ رہی تھی، آسمان کا رنگ بدل رہا تھا اور دور دور تک سمندر کے طوفانوں کی طرح بے قابو ہو رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا کسی عظیم تباہی کے دہانے پر کھڑی ہو۔ سلیم نے اپنی تلوار مضبوطی سے پکڑ لی۔ یہ کیا ہے؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتا، پہاڑ کے اندر سے ایک ایسی گرجدار آواز سنائی دی کہ پوری وادی ہل گئی۔ آخر کار میں آزاد ہو گیا۔ یہ آواز نہ مرد کی تھی نہ عورت کی، بلکہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہزاروں آوازیں ایک ساتھ بول رہی ہوں۔ اچانک سنہری آنکھ آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگی، پہاڑ ٹوٹنے لگے، چٹانیں فضا میں بکھر گئیں اور پھر ایک دیوہیکل وجود زمین سے ابھرنا شروع ہوا۔ اس کا قد پہاڑوں سے بھی بلند تھا، اس کے جسم سے سنہری اور سیاہ روشنی ایک ساتھ نکل رہی تھی، اس کے ارد گرد بجلیاں چمک رہی تھی اور ہر قدم کے ساتھ زمین میں زلزلے آ رہے تھے۔ اندھیروں کا بادشاہ چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ سلیم نے پہلی بار اس کے چہرے پر حقیقی خوف دیکھا۔ کون ہے یہ؟ سلیم نے پوچھا۔ اندھیروں کا بادشاہ دھیمی آواز میں بولا، یہ آرو
پہلا بادشاہ سلیم حیران رہ گیا۔ جب دنیا بھی بنی تھی تو روشنی اور تاریکی دونوں اسی کے اندر موجود تھی۔ وہ دونوں طاقتوں کا مالک تھا، مگر آہستہ آہستہ وہ اپنی طاقت کے نشے میں مبتلا ہو گیا۔ وہ پوری کائنات پر حکمرانی کرنا چاہتا تھا۔ تب دنیا کے محافظوں نے مل کر اسے قید کر دیا تھا اور اس کی قید کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی تھی۔ ہماری ساری جنگیں، اندھیروں کے بادشاہ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اصل میں صرف اس قید کو قائم رکھنے کے لیے تھی۔ سلیم کے ذہن میں سب کچھ گھومنے لگا۔ تو صدیوں سے جاری ساری لڑائیاں، تمام قربانیاں، تمام جنگیں صرف ایک مخلوق کو قید رکھنے کے لیے تھی۔ تبھی آرکازو نے اپنی نظر سلیم پر جما دی۔ اس کی آنکھیں سورج کی طرح روشن تھی۔ تم، اس کی آواز گونجی، تم وہی روح ہو؟ سلیم چونک گیا۔ ہزاروں سال پہلے بھی تم نے میری مخالفت کی تھی۔ اچانک سلیم کے ذہن میں درد کی شدید لہر اٹھی۔ اسے عجیب منظر نظر آنے لگا۔ ایک عظیم جنگ، لاکھوں سپاہی، آسمان میں اڑتے ہوئے قلعے، آگ کے سمندر، اور ایک نوجوان جنگجو جو آرکازو کے مقابل کھڑا تھا۔ وہ نوجوان بالکل سلیم جیسا تھا۔ پھر سلیم کو حقیقت سمجھ آ گئی۔ وہ صرف 500 سال پہلے والا محافظ نہیں تھا، وہ اس سے بھی پہلے کہیں بہت بڑا قدیم محافظ تھا۔ اس کی روح ہزاروں سال پرانی تھی اور وہی شخص تھا جس نے پہلی بار آرکازو کو قید کیا تھا۔ اچانک اس کے جسم سے نیلی روشنی نکلنے لگی۔ نور ازل تلوار پہلے سے زیادہ چمکنے لگی، مگر اسی لمحے وہ سازشی شخص زور زور سے ہنسنے لگا۔ تم سب بے وقوف ہو۔ سلیم نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ میں یہی تو چاہتا تھا، آرکازو کی قید ٹوٹ جائے، اب پوری دنیا میں میری ہوگی۔ مگر اس کی ہنسی چند لمحوں بعد رک گئی، کیونکہ آرکازو نے صرف ایک نظر اس پر ڈالی۔ اگلے ہی لمحے وہ شخص چیخنے لگا۔ اس کا جسم راکھ میں تبدیل ہونے لگا۔ چند سیکنڈ بعد وہاں صرف خاک بچی رہ گئی تھی۔ آرکازو سرد لہجے میں بولا، میں کسی کا غلام نہیں۔ سلیم اور اندھیروں کے بادشاہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پہلی بار انہیں احساس ہوا کہ اگر وہ الگ الگ لڑے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اندھیروں کے بادشاہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ہزاروں سال کی دشمنی ختم۔ سلیم چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اسی لمحے روشنی اور تاریکی کی طاقتیں ایک ساتھ چمک اٹھیں۔ آسمان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، زمین لرزنے لگی اور آرکازو پہلی بار رک گیا، کیونکہ ہزاروں سال بعد روشنی اور تاریکی دوبارہ متحد ہو چکی تھی۔ لیکن پھر اچانک آرکازو مسکرایا، ایسی مسکراہٹ جس نے دونوں کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا تھا۔ وہ بولا، اچھا اب اصل کھیل شروع ہوگا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور آسمان کے اندر ایک دو ہکل دروازہ کھل گیا۔ دروازے کے پیچھے جو چیز موجود تھی اسے دیکھ کر سلیم اور اندھیروں کے بادشاہ کا چہروں کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ وہاں ہزاروں آرکازو کھڑے تھے اور سب ایک ساتھ زمین کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بارش کا موسم ختم ہوتے ہی چند دن گزرے تھے کہ گاؤں کے ارد گرد موجود کھیت ہرے بھرے ہو چکے تھے اور ہر طرف تازہ مٹی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ صبح کے وقت پرندوں کی آوازیں فضا میں گونجتی اور شام کو چرواہے اپنے مویشی واپس لے کر آتے تو پورا گاؤں زمین سے بھر جاتا، زندگی سے بھر جاتا۔ اسی گاؤں میں ایک 12 سالہ لڑکا رہتا تھا جس کا نام ہسو تھا۔ ہسو عام بچوں جیسا نہیں تھا۔ جہاں دوسرے بچے کھیل کود میں مصروف رہتے، وہاں ہسو کو پر اسرار باتوں اور رازوں کی کھوج لگانے کا شوق تھا۔ گاؤں میں اگر کسی کی بکری گم ہو جاتی، کسی کا سامان چوری ہو جاتا یا کوئی عجیب واقعہ پیش آتا تو لوگ مذاق میں کہتے، ہسو کو بلا لو، شاید وہی راز معلوم کر لے۔ اگرچہ لوگ ہنستے تھے، مگر حقیقت یہ تھی کہ ہسو کئی مرتبہ ایسے مسئلے حل کر چکا تھا جنہیں بڑے بڑے لوگ بھی حل نہ کر سکے۔ ایسا ایک دن سورج ڈھلنے والا تھا، آسمان نارنجی رنگ میں رنگا ہوا تھا اور پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ ہنسو اپنے دوستوں کے ساتھ گاؤں کے میدان میں کھیل رہا تھا کہ اچانک ایک شور سنائی دیا۔ لوگ تیزی سے گاؤں کے پرانے حصے کی طرف بھاگ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ کون سی بات ہے؟ سب لوگ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ بچے ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے۔ ہنسو بھی فوراً لوگوں کے پیچھے چل پڑا۔ چند منٹ بعد وہ گاؤں کے سب سے معزز بزرگ رحمت چاچا کے گھر پہنچا۔ وہاں لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ رحمت چاچا کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ
आ रही थी। मेरा संदूक चोरी हो गया। रहमत चाचा बार बार यही बात कह रहे थे। ये सुनते ही सब हैरान रह गए। वो संदूक आम संदूक नहीं था। कहा जाता था कि इसमें कई नस्लों से महफूज कीमती चीजें रखी गई थीं। पुराने सिक्के, तारीखी दस्तावेजात, नायाब नक्शे और खानदान की यादगार अशिया सब इसी में मौजूद थी। हंसू आगे बढ़ा। चाचा, आखिरी बार आपने संदूक कब देखा था? रहमत चाचा ने जवाब दिया, रात सोने से पहले। सुबह उठा तो संदूक गायब था। क्या दरवाजा टूटा हुआ था? नहीं, खिड़की वो भी बंद थी। हंसू सोच में पड़ गया। इसका मतलब था कि चोर या तो बहुत होशियार था या फिर इसे घर के बारे में पहले से मालूमात थी। हंसू ने पूरे कमरे का जायजा लेना शुरू कर दिया। लोग हैरत से इसे देख रहे थे। कमरे की एक कोने में इसे जमीन पर मिट्टी का एक अजीब सा निशान नजर आया। ये आम जूते का निशान नहीं था। इसके किनारे पर सितारे की शक्ल बनी हुई थी। हंसू फौरन घुटनों के बल बैठ गया और गौर से निशान देखने लगा। ये निशान मैंने पहले कभी नहीं देखा। इसने कागज निकाला और इसकी नकल बना ली। फिर इसने निशानों का पीछा शुरू किया। कमरे से बाहर निकलते हुए 2-3 निशान सहन में भी मौजूद थे। इसके बाद निशान घर के पिछले वाली पगडंडी की तरफ जा रहे थे। रात होने लगी। गांव वाले एक एक करके घरों को वापस जाने लगे, लेकिन हंसू की दिलचस्पी बढ़ती जा रही। वो खामोशी से घर गया, जल्दी से खाना खाया और किसी को बताए बगैर अपनी टॉर्च, पानी की बोतल और एक छोटी डायरी लेकर निकल पड़ा। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था। रास्ते में एक हल्की हल्की हवा चल रही थी। जूं हंसू आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे निशान वाजिया होते गए। काफी देर बाद वो गांव के किनारे मौजूद पुराने जंगल तक पहुंच गया। इस जंगल के बारे में अजीब कहानियां मशहूर थी। कुछ लोग कहते थे कि वहां रात को रोशनियां दिखाई देती हैं। कुछ का दावा था कि इन्होंने वहां पुरअसरार आवाजें सुनी हैं। बहुत कम लोग रात के वक्त जंगल में जाने की हिम्मत करते थे, लेकिन हंसू नहीं रुका। वो आहिस्ता आहिस्ता जंगल में दाखिल हो गया। चारों तरफ ऊंचे दरख्त खड़े थे। इनकी शाखें आपस में इस तरह मिली हुई थी कि चांदनी भी जमीन तक मुश्किल से पहुंच रही थी। कभी किसी उल्लू की आवाज आती, कभी झाड़ियों में कोई जानवर हरकत करता तो दिल एक लम्हे के लिए धड़क उठता। अचानक हंसू रुक गया। इसे दूर कहीं रोशनी नजर आई। वो फौरन एक दरख्त के पीछे छुप गया। रोशनी जंगल के दरमियान बनी एक पुरानी झोंपड़ी से आ रही थी। हंसू आहिस्ता आहिस्ता करीब पहुंचा और खिड़की से अंदर झांका। अंदर 3 आदमी बैठे थे। तीनों ने स्याह कपड़े और नकाब पहन रखे थे। इनके सामने एक लकड़ी का संदूक रखा था। हंसू का दिल जोर से धड़कने लगा। वही संदूक, रहमत चाचा वाला संदूक। आखिरकार संदूक हमारे हाथ आ गया, एक आदमी ने कहा। लेकिन अभी असल मकसद पूरा नहीं हुआ, दूसरे ने जवाब दिया। हाँ, क्योंकि नक्शा अभी मुकम्मल नहीं मिला। जब तक नक्शे का दूसरा हिस्सा नहीं मिलता, खजाना नहीं मिलेगा। खजाना? हंसू के कान खड़े हो गए। मामला सिर्फ चोरी का नहीं था, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ था। पहला आदमी बोला, कल रात हम पुराने कुएं के पास जाएंगे। क्या तुम्हें यकीन है कि दूसरा हिस्सा वहाँ है? मुझे मुकम्मल यकीन है, हमारे दादा ने भी यही बताया था। हंसू हर बात गौर से सुन रहा था। इसी दौरान इसके पाँव के नीचे खुश्क टहनी आ गई। टाक आवाज सुनते ही तीनों आदमी चूम गए। कौन है? एक आदमी चीखा। हंसू फौरन पीछे हटा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दरवाजा खुला और तीनों नकाब पोश बाहर निकल आए। वो रहा। हंसू पूरी ताकत से भागने लगा। पीछे से कदमों की आवाजें करीब आ रही थी। जंगल में अंधेरा था। शाखें इसके चेहरे से टकरा रही थी। सांस तेज हो चुकी थी, मगर वो रुका नहीं। काफी देर दौड़ने के बाद अचानक इसके सामने एक कदीम कुआं आ गया। कुएं के अंदर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था। इस पत्थर पर अजीबोगरीब निशानात बने हुए थे। हंसू ने टॉर्च की रोशनी डाली। वही सितारे वाला निशान, बिल्कुल वैसा ही जैसा जूते के निशान पर था। इसने जल्दी से अपनी डायरी में वो नक्शा बना लिया। तभी पीछे से आवाज आई, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हंसू फौरन झाड़ियों में छुप गया। नकाब पोश चंद लम्हों बाद वहां पहुंचे। इन्होंने काफी देर तक इर्द गिर्द तलाश किया, मगर हंसू इन्हें नजर ना आया। आखिरकार वो वापस चले गए। काफी देर बाद जब हर तरफ खामोशी छा गई तो हंसू बाहर निकला। इसका दिल अभी तक तेजी से धड़क रहा था। इसने एक बार भी पत्थर के निशान को देखा था। फिर आसमान की तरफ नजर उठाई। बादल हट चुके थे और चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था। लेकिन इसी लम्हे इसकी नजर कुएं के अंदर पड़ी। कुएं की गहराई में कहीं दूर एक हल्की सी नीली रोशनी जगमगा रही थी। हंसू हैरत से इसे देखने लगा। वो
روشنی کیا تھی؟ خزانے کا سراغ، نقشے کا دوسرا حصہ، یا کوئی ایسا راز جس نے برسوں سے خود کو دنیا سے چھپا رکھا تھا؟ یہ سوال ابھی جواب مانگ رہے تھے اور ہنسو جانتا تھا کہ اصل مہم تو اب شروع ہوئی ہے۔ اندھیروں کے بادشاہ کے قدم آہستہ آہستہ سلیم کی طرف بڑھ رہے تھے۔ زمین اس کے وزن سے لرز رہی تھی اور اس کی سرخ آنکھوں سے نکلنے والی روشنی پورے میدان کو خون کے رنگ میں رنگ رہی تھی۔ سلیم شدید زخمی حالت میں زمین پر پڑا تھا۔ اس کے جسم میں درد کی لہر دوڑ رہی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اس کے بازو کانپ رہے تھے۔ چند لمحوں بعد اندھیروں کے بادشاہ نے اپنے دیو ہیکل ہاتھ بلند کیا۔ یہ جنگ ختم ہو چکی ہے۔ اس کی گرجدار آواز پورے شہر میں گونج اٹھی۔ شہر کے لوگ خوف سے آنکھیں بند کرنے لگے۔ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے، لیکن عین اسی وقت نور ازل تلوار اچانک نیلی روشنی سے چمک اٹھی۔ اتنی شدید روشنی کہ پورا میدان روشن ہو گیا۔ اندھیروں کے بادشاہ نے پہلی بار اپنی آنکھیں ڈھانپ لی۔ اسی لمحے بوڑھا بزرگ دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے زمین سے تلوار اٹھائی اور سلیم کے ہاتھ میں دے دی۔ ابھی نہیں، وہ زور سے بولا، تمہیں زندہ رہنا ہوگا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنی جیب سے ایک چمکتا ہوا نیلا پتھر نکالا۔ پتھر سے طاقتور روشنی نکلنے لگی۔ اچانک ان دونوں کے گرد ایک روشن دائرہ بن گیا اور پھر وہ غائب ہو گئے۔ اندھیروں کا بادشاہ غصے سے چیخ اٹھا۔ اس کی آواز سے پورا شہر لرز گیا۔ تم مجھ سے زیادہ دیر تک نہیں چھپ سکتے۔ جب سلیم نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو وہ ایک اجنبی مقام پر تھا۔ اس کے سامنے بلند و بالا پہاڑ کھڑے تھے۔ فضا میں عجیب سی خاموشی تھی۔ ہوا ٹھنڈی اور بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ بوڑھا بزرگ چند قدم دور کھڑا تھا۔ سلیم نے کمزور آواز میں کہا، ہم کہاں ہیں؟ بزرگ کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ موت کی وادی۔ یہ نام سنتے ہی سلیم کا دل دھڑک اٹھا۔ اس نے بچپن سے اس وادی کے بارے میں خوفناک کہانیاں سن رکھی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ جو شخص یہاں داخل ہوتا ہے وہ یا تو پاگل ہو جاتا ہے یا ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا ہے، لیکن اس کے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ وہ دونوں وادی کے اندر داخل ہونے لگے۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے گئے ماحول مزید عجیب ہوتا گیا۔ کبھی انہیں دور لوگوں کی چیخیں سنائی دیتی، کبھی ایسا لگتا جیسے کوئی اور ان کا پیچھا کر رہا ہو، مگر پیچھے مڑنے پر کوئی نظر نہ آتا۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ ایک قدیم دروازے کے سامنے پہنچے۔ یہ دروازہ پہاڑ کے اندر بنا ہوا تھا اور اس پر عجیب نشانات کندہ تھے۔ دروازے کے اوپر ایک جملہ لکھا تھا، سچائی جاننے والا کبھی پہلے جیسا نہیں رہتا۔ سلیم کے دل میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ بزرگ نے دروازہ کھولا۔ اندر ایک بہت بڑا ہال موجود تھا، ہزاروں سال پرانا ہال۔ دیوار پر قدیم تصویریں بنی ہوئی تھی۔ سلیم ان تصویروں کو غور سے دیکھنے لگا۔ پہلی تصویر میں ایک عظیم جنگ دکھائی گئی تھی، دوسری تصویر میں نور ازل تلوار تھی، تیسری تصویر میں ایک نوجوان جنگجو کھڑا تھا، لیکن چوتھی تصویر دیکھتے ہی سلیم کے قدم رک گئے۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا کیونکہ اس تصویر میں موجود جنگجو بالکل سلیم جیسا نظر آ رہا تھا۔ چہرہ، آنکھیں، حتیٰ کہ لباس بھی تقریباً ویسا ہی تھا۔ سلیم حیرت سے بولا، یہ کون ہے؟ بوڑھے بزرگ نے گہرا سانس لیے۔ یہ تمہارا جد نہیں، یہ تم خود ہو۔ سلیم کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ کیا مطلب؟ بزرگ آہستہ آہستہ بولا، تم صرف وارث نہیں ہو، تم وہی روح ہو جو ہر 500 سال بعد دوبارہ پیدا ہوتی ہے۔ سلیم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ کیا؟ بزرگ نے سر ہلایا۔ 500 سال پہلے بھی تمہی نے اندھیروں کے بادشاہ کو شکست دی تھی، اور اس سے 500 سال پہلے بھی تم بار بار اس دنیا میں واپس آتے رہے ہو، لیکن ہر بار اپنی پچھلی زندگیوں کی یادداشت کھو دیتے ہو۔ سلیم کے ہاتھ کانپنے لگے، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ تبھی اچانک ہال کے وسط میں موجود ایک قدیم پتھر روشن ہونے لگا۔ پتھر سے سنہری شعاعیں نکلنے لگی اور چند لمحوں بعد سلیم کے ذہن میں عجیب منظر دکھائی دینے لگا۔ وہ خود کو مختلف زمانوں میں دیکھ رہا تھا، کبھی ایک قدیم جنگجو، کبھی ایک بادشاہ،
کبھی ایک سپاہ سالار اور ہر زندگی میں وہ ایک ایسا دشمن ہی لڑ رہا تھا۔ اندھیروں کا بادشاہ اچانک ایک منظر ابھرا۔ یہ منظر پہلے تمام مناظر سے مختلف تھا۔ اس میں اندھیروں کا بادشاہ کسی دشمن کی طرح نہیں بلکہ ایک دوست کی طرح اس کے سامنے کھڑا تھا۔ دونوں ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے اور ایک دوسرے سے مکمل اعتماد کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ سلیم چونک گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ بزرگ کے چہرے پر خوف نمودار ہوا کیونکہ وہ بھی یہ منظر دیکھ چکا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے لرزتی آواز میں کہا، او نہیں۔ سلیم نے فوراً پوچھا، کیا ہوا؟ بزرگ نے جواب دیا، ایک بہت بڑا راز ہم سے چھپا رہ گیا تھا۔ اندھیروں کا بادشاہ ہمیشہ سے تمہارا دشمن نہیں تھا، وہ کبھی تمہارا سب سے قریبی دوست تھا۔ یہ سنتے ہی سلیم ساکت رہ گیا، مگر اس سے بھی بڑا جھٹکا ابھی باقی تھا۔ اچانک ہال کی زمین ہلنے لگی۔ یہ سنتے ہی سلیم ساکت رہ گیا، مگر اس سے بھی بڑا جھٹکا ابھی باقی تھا۔ اچانک ہال کی زمین ہلنے لگی، دیواروں میں دراڑیں پڑنے لگی اور ایک خوفناک آواز گونجی، آخر کار تم سچائی معلوم ہو گئی۔ سلیم نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا اور جو منظر اس نے دیکھا اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ ہال کے دروازے اندھیروں کے بادشاہ خود کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی۔ پہاڑ کے اندر نمودار ہونے والی دیوہیکل سنہری آنکھ خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی، مگر اس خاموشی میں بھی ایسا خوف چھپا ہوا تھا کہ سلیم کے جسم کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا۔ زمین مسلسل لرز رہی تھی، پہاڑوں میں دراڑیں پڑ رہی تھی، آسمان کا رنگ بدل رہا تھا اور دور دور تک سمندر کے طوفانوں کی طرح بے قابو ہو رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا کسی عظیم تباہی کے دہانے پر کھڑی ہو۔ سلیم نے اپنی تلوار مضبوطی سے پکڑ لی۔ یہ کیا ہے؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتا، پہاڑ کے اندر سے ایک ایسی گرجدار آواز سنائی دی کہ پوری وادی ہل گئی۔ آخر کار میں آزاد ہو گیا۔ یہ آواز نہ مرد کی تھی نہ عورت کی، بلکہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہزاروں آوازیں ایک ساتھ بول رہی ہوں۔ اچانک سنہری آنکھ آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگی، پہاڑ ٹوٹنے لگے، چٹانیں فضا میں بکھر گئیں اور پھر ایک دیوہیکل وجود زمین سے ابھرنا شروع ہوا۔ اس کا قد پہاڑوں سے بھی بلند تھا۔ اس کے جسم سے سنہری اور سیاہ روشنی ایک ساتھ نکل رہی تھی۔ اس کے ارد گرد بجلیاں چمک رہی تھی اور ہر قدم کے ساتھ زمین میں زلزلے آ رہے تھے۔ اندھیروں کا بادشاہ چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ سلیم نے پہلی بار اس کے چہرے پر حقیقی خوف دیکھا۔ کون ہے یہ؟ سلیم نے پوچھا۔ اندھیروں کا بادشاہ دھیمی آواز میں بولا، یہ آرو پہلا بادشاہ۔ سلیم حیران رہ گیا۔ جب دنیا بھی بنی تھی تو روشنی اور تاریکی دونوں اسی کے اندر موجود تھی۔ وہ دونوں طاقتوں کا مالک تھا، مگر آہستہ آہستہ وہ اپنی طاقت کے نشے میں مبتلا ہو گیا۔ وہ پوری کائنات پر حکمرانی کرنا چاہتا تھا۔ تب دنیا کے محافظوں نے مل کر اسے قید کر دیا تھا اور اس کی قید کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی تھی، ہماری ساری جنگیں۔ اندھیروں کے بادشاہ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اصل میں صرف اس قید کو قائم رکھنے کے لیے تھی۔ سلیم کے ذہن میں سب کچھ گھومنے لگا۔ تو صدیوں سے جاری ساری لڑائیاں، تمام قربانیاں، تمام جنگیں صرف ایک مخلوق کو قید رکھنے کے لیے تھی۔ تبھی آرکازو نے اپنی نظر سلیم پر جما دی۔ اس کی آنکھیں سورج کی طرح روشن تھی۔ تم؟ اس کی آواز گونجی، تم وہی روح ہو؟ سلیم چونک گیا۔ ہزاروں سال پہلے بھی تم نے میری مخالفت کی تھی۔ اچانک سلیم کے ذہن میں درد کی شدید لہر اٹھی۔ اسے عجیب منظر نظر آنے لگا، ایک عظیم جنگ، لاکھوں سپاہی، آسمان میں اڑتے ہوئے قلعے، آگ کے سمندر اور ایک نوجوان جنگجو جو آرکازو کے مقابل کھڑا تھا۔ وہ نوجوان بالکل سلیم جیسا تھا۔ پھر سلیم کو حقیقت سمجھ آ گئی۔ وہ صرف 500 سال پہلے والا محافظ نہیں تھا، وہ اس سے بھی پہلے کہیں بہت بڑا قدیم محافظ تھا۔ اس کی روح ہزاروں سال پرانی تھی اور وہی شخص تھا جس نے پہلی بار آرکازو کو قید کیا تھا۔ اچانک اس کے جسم سے نیلی روشنی نکلنے لگی۔ نور ازل تلوار پہلے سے زیادہ چمکنے لگی، مگر اسی لمحے وہ سازشی شخص زور زور سے ہنسنے لگا۔ تم سب بے وقوف ہو۔ سلیم نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ میں یہی تو چاہتا تھا، آرکازو کی قید ٹوٹ جائے، اب پوری دنیا میں میری ہوگی۔ مگر اس کی ہنسی چند لمحوں بعد رک گئی، کیونکہ آرکازو نے صرف ایک نظر اس پر ڈالی۔ اگلے ہی لمحے وہ شخص
چیخنے لگا، اس کا جسم راکھ میں تبدیل ہونے لگا۔ چند سیکنڈ بعد وہاں صرف خاک بچی رہ گئی تھی۔ ارکازو سرد لہجے میں بولا، میں کسی کا غلام نہیں۔ سلیم اور اندھیروں کے بادشاہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پہلی بار انہیں احساس ہوا کہ اگر وہ الگ الگ لڑے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اندھیروں کے بادشاہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، ہزاروں سال کی دشمنی ختم۔ سلیم چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اسی لمحے روشنی اور تاریکی کی طاقتیں ایک ساتھ چمک اٹھیں۔ آسمان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، زمین لرزنے لگی اور ارکازو پہلی بار رک گیا، کیونکہ ہزاروں سال بعد روشنی اور تاریکی دوبارہ متحد ہو چکی تھی۔ لیکن پھر اچانک ارکازو مسکرایا، ایسی مسکراہٹ جس نے دونوں کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا تھا۔ وہ بولا، اچھا اب اصل کھیل شروع ہوگا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور آسمان کے اندر ایک دو ہیکل دروازہ کھل گیا۔ دروازے کے پیچھے جو چیز موجود تھی اسے دیکھ کر سلیم اور اندھیروں کے بادشاہ کا چہروں کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ وہاں ہزاروں ارکازو کھڑے تھے اور سب ایک ساتھ زمین کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بارش کا موسم ختم ہوتے ہی چند دن گزرے تھے کہ گاؤں کے ارد گرد موجود کھیت ہرے بھرے ہو چکے تھے اور ہر طرف تازہ مٹی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ صبح کے وقت پرندوں کی آوازیں فضا میں گونجتی اور شام کو چرواہے اپنے مویشی واپس لے کر آتے تو پورا گاؤں زمین سے بھر جاتا، زندگی سے بھر جاتا۔ اسی گاؤں میں ایک 12 سالہ لڑکا رہتا تھا جس کا نام ہسو تھا۔ ہسو عام بچوں جیسا نہیں تھا۔ جہاں دوسرے بچے کھیل کود میں مصروف رہتے، وہاں ہسو کو پر اسرار باتوں اور رازوں کی کھوج لگانے کا شوق تھا۔ گاؤں میں اگر کسی کی بکری گم ہو جاتی، کسی کا سامان چوری ہو جاتا یا کوئی عجیب واقعہ پیش آتا تو لوگ مذاق میں کہتے، ہسو کو بلا لو، شاید وہی راز معلوم کر لے۔ اگرچہ لوگ ہنستے تھے مگر حقیقت یہ تھی کہ ہسو کئی مرتبہ ایسے مسئلے حل کر چکا تھا جنہیں بڑے بڑے لوگ بھی حل نہ کر سکے۔ ایسا ایک دن سورج ڈھلنے والا تھا، آسمان نارنجی رنگ میں رنگا ہوا تھا اور پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ ہنسو اپنے دوستوں کے ساتھ گاؤں کے میدان میں کھیل رہا تھا کہ اچانک ایک شور سنائی دیا۔ لوگ تیزی سے گاؤں کے پرانے حصے کی طرف بھاگ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ کون سی بات ہے؟ سب لوگ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ بچے ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے۔ ہنسو بھی فوراً لوگوں کے پیچھے چل پڑا۔ چند منٹ بعد وہ گاؤں کے سب سے معزز بزرگ رحمت چاچا کے گھر پہنچا۔ وہاں لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ رحمت چاچا کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ میرا صندوق چوری ہو گیا۔ رحمت چاچا بار بار یہی بات کہہ رہے تھے۔ یہ سنتے ہی سب حیران رہ گئے۔ وہ صندوق عام صندوق نہیں تھا۔ کہا جاتا تھا کہ اس میں کئی نسلوں سے محفوظ قیمتی چیزیں رکھی گئی تھیں۔ پرانے سکے، تاریخی دستاویزات، نایاب نقشے اور خاندان کی یادگار اشیاء سب اسی میں موجود تھی۔ ہنسو آگے بڑھا، چاچا آخری بار آپ نے صندوق کب دیکھا تھا؟ رحمت چاچا نے جواب دیا، رات سونے سے پہلے۔ صبح اٹھا تو صندوق غائب تھا۔ کیا دروازہ ٹوٹا ہوا تھا؟ نہیں، کھڑکی وہ بھی بند تھی۔ ہنسو سوچ میں پڑ گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ چور یا تو بہت ہوشیار تھا یا پھر اسے گھر کے بارے میں پہلے سے معلومات تھی۔ ہنسو نے پورے کمرے کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ لوگ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کمرے کی ایک کونے میں اسے زمین پر مٹی کا ایک عجیب سا نشان نظر آیا۔ یہ عام جوتے کا نشان نہیں تھا، اس کے کنارے پر ستارے کی شکل بنی ہوئی تھی۔ ہنسو فوراً گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور غور سے نشان دیکھنے لگا۔ یہ نشان میں نے پہلے کبھی نہیں